बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, एक तो आज हुकूमती टीम ने अपनी मुआशी कामयाबियाँ बयान की। असद उमर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, ताबिश कोहर साहब के हमरा, साथ ही लगे हाथों बिजली की कीमतों में इजाफा भी कर दिया, उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी ज़िम्मेदार प्रीवियस हुकूमत को डिक्लेयर करते हुए। फिर फैसलाबाद में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती केस को अभी हल कर रहे थे कि एक दूसरा वाक़या पुलिस गर्दी का पेश आया। साथ ही ब्रॉडशीट केस जिसके हवाले से आए रोज़ नई परतें खुलती हैं। अब शिबली फराज साहब ने ट्वीट करके बताया है कि ब्रॉडशीट मामले पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है उसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख करेंगे। यही नहीं बल्कि कायमा कमेटी बराए तलात ने चेयरमैन नैब को भी तलब कर लिया, जिसकी मुखालफत की है शिबली फराज साहब ने। और साथ जो बाइडन साहब जो कि अमेरिका के सदर बन गए, उनके हवाले से पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए। तो ये एक खुलासा है आज के मौज़ूआत का। सर बिजली की कीमत में ₹1.95 फ़ी यूनिट इजाफा, लेकिन ये ऐलान कैसे किया गया, किन हालात में किया गया, ज़रा वो भी देख लें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है, यानी कि जो इजाफा एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था। ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। एक साल का भी हम लोग फिगर लें तो ये तकरीबन ₹2.18 का इजाफा होना चाहिए था, पर हम लोग ₹1.95 का ये इजाफा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अभी नेपरा के पास ये हम लोग लेके जा एक तरफ असद उमर साहब कह रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात से मईशत का पहिया तेज़ी से चल रहा है, सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है, मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। और साथ ये देखें, हमारे जो उमर अयूब साहब हैं माशाल्लाह घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हमारे गौहर अयूब साहब के फर्जंद हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं और कई जमातों में शामिल रहे हैं। और अब वो चश्म चराग हैं पीटीआई के। अगर ये सारे काम जो हैं गुज़श्ता हुकूमत कर गई थी, बारूदी सुरंगें बचा गई थी और इनके पास कोई चाराकार नहीं था, तो फिर इनको इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्या करते हैं? ये कहते भाई हम तो बारूदी सुरंगें बचा दी हैं, हम इन मामलात को नहीं संभाल सके, इसलिए हम माजरत खां हैं, हम इलेक्शन में मेरा हिस्सा उस बारूदी सुरंगों में था। जब आपने इंतखाब में हिस्सा लिया, एक पार्टी वादे किए, 100 दिन के अंदर आपने तकदीर बदलने का लोगों को यकीन दिलाया, फिर एक पहले साल में ये कर देंगे, इतने $200 अरब बाहर से लेके आएंगे, इतने हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं, हम उनको लगा देंगे 200, ये सारे काम किए। अब हर वक्त यही है कि ये पुरानी हुकूमत कर गई थी। भाई 2.5 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, अब ये काम नहीं चलेगा। सर सवाल ये नुक्ता ये है कि मान लिया कि साबिका अदवार में गड़बड़ हुई, गलतियां हुई, ब्लंडर्स हुए, मान लिया 2.5 सालों में आपने उनकी किस हद तक इस्लाह की है, कब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद करेंगे, अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे आप? देखिए, ये जो है ये ऐसा बच्चा है जो ये कोई भी मेरा ख्याल है कि पर्चा हल नहीं कर पाएगा। सही है। बात ये है कि इन्होंने जितना इजाफा किया है बिजली की कीमत में, ये पहला इजाफा नहीं है, इससे पहले भी पेट्रोल कीमत में, पेट्रोल की कीमत में उस वक्त असद उमर साहब कहते थे कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें जो टैक्स लगे हुए हैं उनको हम कम कर देंगे, वो नहीं होने चाहिए। अब जो कुछ ये कह गए थे उसकी नफी हो रही है, वहीं सर्कुलर डेट वहीं का वहीं है, खसारा वहीं का वहीं है और लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि बिजली की मांग जो है उसमें कमी हुई है। जब सनत का पहिया जो है पूरी रफ्तार से नहीं चलेगा तो मांग में भी कमी होगी। सनत का पहिया चल रहा है तो अब वो कह रहे हैं कमी हुई है, मांग में कैसे कमी होगी? सर ये है कि जो एक तो बहरहाल ₹1.95 हुआ ना इजाफा फी यूनिट, उस हिसाब से अब 100 यूनिट बिजली पर ₹196 इजाफी अदा करना होंगे सारिफ को, यानी अब 100 यूनिट जो हैं वो ₹1163 में मिलेंगे। पहले ये
968 रुपए में मिला करते थे। इस इजाफे से ये सूरत बनेगी। जब आप रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कर नहीं पाते, हदफ पूरे नहीं करते, तो फिर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सही है, ये बिजली भी बढ़ानी पड़ती है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है। तो हमें जितना भी नागवार क्यों ना गुजरे, और ये तो दुनिया में अब तो मेरा ख्याल इस खत्ते की महंगी तरीन बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसकी जिम्मेदार IPPs और उनसे पानी नहीं, वो पानी से बिजली पैदा नहीं कर पाए। कालाबाग डैम जो है वो आपने पोलिटिसाइज कर दिया। उसके बाद बिजली पैदा की है तेल से, फर्नेस ऑयल से, फिर अभी वो आई है LNG आई है, उससे कुछ थोड़ा सुकून मिला है। फर्नेस ऑयल जो है अब महंगे तेल से बिजली पैदा हो रही थी, तो ये कमर तो हमारी टूटनी थी। अब जरूरत है कि आप तेज रफ्तारी के साथ एक तो पानी जो है, पानी से बिजली पैदा करने के मंसूबे उनको मुकम्मल करें, उसमें वक्त लगता है जी हाँ, लेकिन आने वाले अदवार में दूसरा ये है कि जो अल्टरनेट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उस पर तवज्जो दें, ताकि लोग कोई आपको नजर तो आए उम्मीद की किरण। चले एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, एक और मामला था पुलिस रिफॉर्म्स का, जिसके ऊपर बहुत फोकस था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। दुरानी साहब पंजाब में तशरीफ़ लाए, लेकिन वो नहीं यहाँ पे ज़्यादा अरसा कायम कर सके, फिर IG पे IG बदलता रहा। अभी उसामा सत्ती केस इस्लामाबाद पिंडी के में जो पेश आया था, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। उसके ऊपर पुलिस की कमियाँ कोताहियाँ उनको डिस्कस कर रहे थे कि कल रात फैसलाबाद के नवाही इलाके डिजकोट में एक और पुलिसकर्दी का वाक़या पेश आया। वक़ास नामी शहरी जो अपने 4 दोस्तों के हमरा एक छोटी गाड़ी पे जा रहा था, डिजकोट से गुजर रहा था, समुंदरी से डिजकोट, पुलिस अहलकार जो पेट्रोलिंग पुलिस पे खड़े थे उनके साथ तलखलामी का वाक़या। बाद में पुलिस ने उनका ताक़ुब किया। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी से निकाल कर उसको गोलियाँ मारी और वो जाँ बहक हुआ है। ये है आज की सबसे अफसोसनाक और बड़ी खबर, जो कि पुलिस के निज़ाम, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस इस्लाहात पे दोबारा सवालिया निशान उठाती है। असल बात यह है कि देखिए, मुझे तो लगता है ये दरिंदे जो हैं वो कैसे आ गए हैं पुलिस में, वर्दियाँ पहन के पुलिस की फिर रहे हैं। देखने की बात देखिए आप, ये ना कोई ट्रेनिंग इनको मिली हुई है, ना कोई इनकी तरबियत है, ना कोई इनकी तालीम है। ये ट्रेनिंग स्कूल फिर क्या हुए? तो ये गौर ट्रेन किया जाता है। देखिए ये कोई ये देखिए, इस पे गौर करना चाहिए पूरी कौम को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, जो हमारे माहिरीन तालीम है उनको भी। साहिवाल है, कराची का वाक़या है, उसामा सत्ती का वाक़या, फैसलाबाद का वाक़या, ये तो वो हैं जो मंजर आम पर आए हैं। अनगिनत ऐसे वाक़यात हैं जो 2.5 सालों में पेश आए। नफ्सियाती माहिरीन को भी क्या करें, क्या इलाज क्या करें। ये जो आप देखें कराची से लेके इस्लामाबाद तक आप हर रोज कोई ना कोई वाक़या सुनते हैं कि पुलिस जो है वो उसने गोलियां मार दी, ताक़ुब किया और बराह रास्त निशाना बना लिया। अब देखिए उसामा सत्ती जो है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, इस्लामाबाद का जो नौजवान था, आप सर पीट लें अपना। कहाँ नहीं गोली मारेगी उसे। अब आप देखें ये फैसलाबाद में गाड़ी आपने रोकनी थी तो आप उसका टायर पे गोली मारें ताकि गाड़ी रुक जाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। पुलिस जो है मुहाफिज है। अब ये लोग वहाँ खड़े होते हैं, ये पागल लोग हैं जो भर्ती हो गए हैं, या इन्होंने नफ्सियाती मरीज हैं, या कोई दरिंदे हैं। ये तहकीकात होनी चाहिए। ये सिर्फ हम तनकीद करने से, ताने देने से, हुकूमत की गोशमाली करने से मसला हल नहीं कर सकेंगे। आपने दुरुस्त निशानदेही की। होता क्या अमूमी तौर पर कैसे किसी भी वाक़े के बाद फौरी तौर पर IG मुतल्लिका पुलिस का वो इन अहलकारों की निशानदेही करते हैं, उनको मुअत्तल करते हैं, उनके ऊपर FIR होती है, वो बिहाइंड दी बार चले जाते हैं, बाद में ज़मानत हो जाती है। जो नुक्ते आप उठा रहे हैं कि ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं, क्या ट्रेनिंग में कोई मसला रह गया है, क्या इनके नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, या इनके ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इनकी नफ्सियात ख़राब हो जाती है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट कभी नहीं आई। शेरोज इबाद साहब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमें ज्वाइन कर कौमी बहरान है, ये बहरान है, ये कौमी मसला है। पुलिस जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उससे डर लगता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पुलिस के जो हालात कार हैं उन पर नजरसानी की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ठीक, कोई मसला ऐसा है कि वो जो खड़े होते हैं लोग, वो होशो हवास में नहीं होते। अच्छा, ये इस वाक़े के बाद जो लोग गाड़ी में सवार थे, ये मुतल्लिकीन थे, उन्होंने कहा क्या, पहले वो देखिए, फिर हम आपको तफसील से आगाह करते हैं हमारी ब्यूरो चीफ शेरोज़ इबाद की ज़ुबानी कि वो क्या बयान करते हैं इस वाक़े पर। देखिए।
گاڑی سے نکلتے ہی انہوں نے اس کے اوپر فائرنگ سٹارٹ کر دی ہے، اور ادھر بالکل جو بھی لوگ ادھر باہر آئے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا ہے۔ موقع کی کنڈیشن تو یہ سی کہ سانوں بھی یہ لگ رہا سا کہ انہوں نے ہن سانوں بھی مار دینا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ سب کچھ جھوٹ ہی اپنے اعلیٰ حکام نوں دسی جا رہے سی موبائل تے کہ سر اسی انہاں کولوں اسلحہ برآمد کر لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، کیونکہ یہ سیدھا مرڈر ہے۔ جو اس کے مدعی ہیں، لواحقین ہیں، ان سے نہ صرف تعزیت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ ایشور بھی کرتے ہیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کی زیر سرپرستی ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جا چکی ہے۔ اچھا شہروز، آپ یہ بتائیں واقعہ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا، آپ کی فائنڈنگز کیا کہتی ہیں اور پولیس کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ جی بالکل جامی صاحب، یہ واقعہ جو ہے فیصل آباد کے نوائی علاقے ڈچکوٹ میں پیش آیا اور تقریباً 10 بجے کا یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ کار میں سوار 4 افراد کو جو ہے وہ سمندری روڈ پر ایک سٹاپ ہے مذہبی والا، وہاں پر ان کو جو ہے وہ روکا گیا۔ جب جیسے ہی کار کو روکا گیا تو ایک جو کانسٹیبل ہے اس کے پاؤں پر جو ہے وہ ٹائر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تو اسی وقت جو پیٹرولنگ پولیس اہلکار تھے، انہوں نے ان پر جو اسلحہ تانا، تو ڈرائیور جو وقاص تھا اس نے ڈر کر جو ہے وہ گاڑی وہاں سے بھگا دی تھی۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک جو ہے وہ آگے گئے ہیں اور پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے آئی اور پھرالا سٹاپ کے قریب ان کو جو ہے دوبارہ روکا گیا اور گاڑی سے نکال کر جو ہے وہ فائر کیا گیا۔ ایک گولی لگی ہے وقاص کے پیٹ پر دائیں جانب، جو کراس کرتی ہوئی بائیں جانب سے جو ہے وہ نکل گئی تھی، کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ وقاص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ لیکن پولیس جو ہے وہ 2 گھنٹے تک اس کی لاش کو اور باقی جو اس کے ساتھ 3 جو اس کے کزن تھے ان کو جو ہے وہ لے کر جو ہے گھومتے رہی اور ڈکیتی کا جو ہے وہ یہ کہا کہ پولیس کے ساتھ انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا ہے، یہ رنگ جو ہے وہ دیا گیا۔ لیکن جب اعلیٰ پولیس افسران کے جو ہے نوٹس میں یہ بات پہنچی تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اس کی جو فائنڈنگ کی اور ان 4 جو پیٹرولنگ اہلکار ہے، جن میں ASI جو ہے وہ شاہد منظور اور 3 اس کے جو 7 کانسٹیبل تھے، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا اور ان پر جو ہے وہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا اور ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد سے جو اس کے جو وقاص جو ڈرائیور تھا اس کے، کیونکہ یہ جو ہے وہ سمندری میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اس کا جو کاروبار جو ہے وہ دبئی میں بھی ہے اور یہاں پر یہ زمینداری کا بھی جو ہے کام کرتے ہیں، اچھی فیملی ہے یہ۔ تو اس کے جو گھر والے تھے انہوں نے فوری طور پر ڈچکوٹ کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا اور حکام سے یہ اپیل کی کہ فوری طور پر ان کو انصاف جو ہے وہ دلوایا جائے، جس پر پولیس حرکت میں آئی اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیا۔ اور آج سارا دن یہ چیز جی آج سارا دن جو ہے وہ یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کی ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ہم تک موصول ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بالکل قریب سے جو ہے وہ گولی لگی ہے، اگر اس کو ابتدائی طبی امداد دی جاتی تو وقاص کی جان جو ہے وہ بچ سکتی تھی، لیکن پولیس اہلکاروں نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد CPO فیصل آباد، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور جو ہے وہ CPO اور RPO سے رپورٹ طلب کی۔ اس کے بعد CPO فیصل آباد نے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے، جو 7 روز میں اس کی جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ آگے تک پہنچائے گی۔ جیسا کہ جامی صاحب آپ نے بھی اور شامی صاحب نے بھی عرض کیا کہ پولیس اہلکاروں کو ٹریننگ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی لے کر آگے نکلے تھے۔ ٹھیک، اچھا دیکھیں اب یہ 3 بچوں کا باپ ہے وقاص، وہ تو یتیم ہو گئے نا جی۔ دیکھیے بات سنیں، پہلی بات تو ایک ہے، ایک لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس جب تعاقب کرے رک جائیں یا گاڑی کو رکنے کا کہے، رک جائیں، آپ گاڑی روکیں۔ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ نہیں ہے، جب آپ بھاگتے ہیں، ہاں ٹھیک بات، آپ درست بات کر رہے ہیں، قانونی پہلو پہ بھاگتے ہیں نا، تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرمنل ہے۔ صحیح۔ اور اس لیے پہلی تو بات یہ، آج تک یعنی جو لوگ، میں تو ہمیشہ تلقین کرتا ہوں، پولیس والا روکتا ہے فوراً گاڑی روکتے، بھاگنے کی کوشش جو ہے یہ ایک خودکشی کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب دیکھیے مقدمہ درج ہو گیا، 302 کاروائی ہو گئی، ان کے چالان پیش ہوں گے، معطل ہو گئے، جیل میں چلے گئے، مگر وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو 3 بچوں کا باپ، وہ باپ یتیم ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے بچے، ماں جو تھی ان کی بیوہ ہو گئی، اور جو اس بچے کی ماں ہو گئی اس کو بے چراغ ہو گئی۔ بات یہ ہے مرحوم کی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا تفصیل سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب آج اپوزیشن میں ہوتے تو وہ فیصل آباد پہنچے ہوئے ہوتے، وہاں مظاہرہ کر رہے ہوتے،
وہاں لواحقین کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور ایک ہنگامہ برپا ہو چکا. پولیس اصلاحات کی بات کرتے ہیں, پولیس اصلاحات کی بات ہوتی ہے. اب یہ کیا بات کہیں, بس ہم اپنا دکھڑا ہی سنا سکتے ہیں. کوئی اس بات پر, کوئی انسانی سطح پر بھی ہم غور کریں, اور انسانوں کے سمجھے کہ انسانوں کا ملک ہے, انسان یہاں بستے ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ ان سے انسانوں کی سطح پر سلوک کیا جائے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے سر. پروگرام میں سر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر براڈ شیٹ کا بھی ذکر کریں گے, جہاں پر انکوائری کمیٹی کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عظمت شیخ صاحب کو سونپی گئی ہے. شبلی فراز صاحب نے یہ ٹویٹ کیا, اور پھر قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چیئرمین نیب کو طلب کی ہے, جس کی مخالفت کی ہے وزیر اطلاع شبلی فراز نے. یہ معاملہ ہے کیا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے براڈ شیٹ کا ذکر کیا تھا, تو اس سلسلے میں اہم پیش رفت شامی صاحب یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے اطلاع دی کہ اس معاملے کی جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم کی جانب سے, اس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کریں گے. فواد چوہے صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ کمیٹی کے جو باقی اراکین ہوں گے, ممبران ہوں گے, ان کا تقرر جسٹس ریٹائرڈ عظمت شہید کی مشاورت سے کیا جائے گا. ایک تو یہ کتنا اہم فیصلہ ہے, اس پر اپوزیشن کا کیا رد عمل ہے, اور دوسرا قائمہ کمیٹی اطلاعات نے چیئرمین نیب کو طلب کیا, جس کی مخالفت کی ہے شبلی فراز صاحب نے. تو میاں جاوید لطیف صاحب چونکہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے سربراہ ہیں, وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میاں صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے شامی صاحب سے ذرا میں سن لوں کا نقطہ نظر کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو ان کو طلب کیا, اس سے پہلے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بلا چکی ہے چیئرمین نیب کو, اور یہ براڈ شیٹ کے معاملے کا نوٹس لے چکی ہے, تو پھر آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی اس کی؟ شامی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یا کوئی اور کمیٹی ان کو وضاحت کے لیے بلاتی ہے, تو حکومت کو کیا اس میں پرابلم ہے؟ حکومت, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو انفارمیشن کمیٹی میں بھی بلایا ہے, تو جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ کام کر چکی تھی, پھر آپ کو اس کے ڈپلیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ آ کے وضاحت دے دیتے تو ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ آنا پسند نہیں کرتے یا کسی اور کمیٹی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا جاتا ہے, تو آج اس لیے یہ زحمت ان کو دی ہے کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور پاکستانی قوم کا اربوں روپیہ آپ نے براڈ شیٹ کمپنی کے سی او کو دے دیا. لیکن میاں صاحب ایک اعتراض یہ ہے نا کہ یہ معاملہ تو اس سے پہلے جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, اس سے پہلے کے جو ادوار تھے نیب کے, ان ادوار میں شروع ہوتا ہے, تب یہ معاملہ پیمنٹ سے شروع ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا, ان کا تو اس طرح سے تعلق شاید نہ بنتا ہو. جامی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر ہمارا کنسرن یہ ہے کہ نیب ادارہ کا جو سربراہ ہے, ہم جاوید اقبال کو نہیں ڈریس کر رہے, ہم تو چیئر کو کر رہے ہیں. چیئر پہ جو بھی ہوگا اور جس کی ذمہ داری ہوگی, اس سے پہلے بھی میاں صاحب یہ ایک بات بتائیے نا, اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس میں وہ پیش نہیں ہوئے, میرا تو خیال ہے انہوں نے ریفیوز تو نہیں کیا آنے سے وہاں, تو پھر آپ ان کو کیسے بلا لیں گے؟ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن شامی صاحب کیا اگر پھر کوئی بندہ جو ہے وہ آئین قانون یا کسی ادارے کو کسی کمیٹی کو مانتا ہی نہیں ہے, تو کیا اس کے بعد دوبارہ ہاتھ کھڑے کر لیے جائیں کہ آج کے بعد کوئی اس کو بلائے گا ہی نہیں؟ تو میاں صاحب شبلی صاحب تو اس پر ہی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو بلانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے, اس میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا, اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ انہیں یاد فرماتے. ہمارا ایشو تو ہے ہی گورنمنٹ سے ہے. اب یہ دیکھیں جامی صاحب کہ آپ ایک جو لندن ہائی کورٹ میں جو سی او تھا براڈ شیٹ کمپنی کا, اس نے جو کیس کیا, اس نے کہا کہ 800 ملین کا جو ہے میں نے ایسٹ ریکور کیے ایک خاندان کے, اور جو حکومت وقت ہے وہ دفاع اپنے میں جو اپیل میں جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ 95 ملین جو ہیں وہ ایسٹ کی مالیت بنتی ہے. سب سے پہلے تو یہی غلط ہے. میاں صاحب آپ کا فرمانا بجا ہے, ہم صرف اس وقت آپ کا یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نقطہ نظر
کہ شبلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی میں کوئی کنسنسس نہیں ہوا تھا بلانے کے لیے چیئرمین کو. اور دوسرا سرکار مخالف ہے آپ کے اس فیصلے کی؟ نہیں، میں ایک گزارش کر دوں جامی صاحب، یہ کمیٹی میں اس پہ کنسنس ہوا ہے. اس کے بعد اور اس میں شبلی فراز صاحب، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ 5 ارب روپیہ جو پاکستانی قوم کا گیا ہے اور اس کے بدلے پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ جائز بات ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جب ممبران کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ کمیٹی نے کنسنسس سے فیصلہ کیا ہے ان کو بلانے کا، بالکل کنسنسس سے فیصلہ کیا، بلکہ جو منسٹر ہیں ان کا بھی کنسنسس تھا اس پہ کہ بلایا جانا چاہیے. مگر جب حکومتی ممبران کا دباؤ بڑھا یا کوئی فون آیا شاید، تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی اپنی رائے تبدیل کی. مگر ہم نے ان کو کہا کہ بلانے میں حرج کیا ہے؟ اگر 2000 میں کوئی نیب کا چیئرمین تھا یا 2008 میں تھا تو جو قصوروار ہے اس کو بلایا جائے. وہ کہنے لگے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا، اب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کچھ دیر پہلے اعلان کیا گیا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ تھا، اس پر جو انکوائری بنائی تھی وزیر اعظم نے، اس کی سربراہی کریں گے جسٹس ریٹائرڈ عظمت شیخ سعید صاحب، اور اراکین کا تقرر بھی ان سے مشاورت سے کیا جائے گا. تو آپ اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اس ڈیسیژن کو؟ دیکھیں جامی صاحب، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ یہ حکومت کا پیسہ نہیں تھا، یہ آپ کا میرا، یہ 22 کروڑ عوام کا پیسہ تھا، ریاست کا پیسہ، اپوزیشن کے، یہ ریاست کا پیسہ ہے، یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے. تو ریاست کے باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی ضرور رابطہ کر کے اس کمیٹی بننی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حکومت جو چاہے اس کو بنا دے، مرضی کے فیصلے لے. یک طرفہ آپ سمجھتے ہیں یک طرفہ کمیٹی نہیں بننی چاہیے، ایک کنسنسس سے بننی چاہیے تھی. یس، ٹھیک، اور اسی کا فائدہ ہوگا، اسی پر اعتماد ہوگا لوگوں کا. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے سربراہ ہیں. شبلی فراز صاحب کا ٹیلی فون آ رہا تھا، لے لیں ان کو. وہ اب یعنی پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. شبلی فراز صاحب سے آپ فوری رابطہ کر لیں، ان کا بیان میں نشر کر دیتا ہوں جو انہوں نے اس معاملے پہ. نہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس موضوع پر وہ بات کرنا چاہتے ہوں، تو پروڈیوسر صاحب سے کہیں ذرا ملا لیں. شبلی فراز صاحب کو ذرا آپ کال کیجئے تاکہ فوری طور موقع بھی آ جائے، فوری طور پر انہیں رابطہ کیجئے کہ ان کا فون آیا. بہرحال یہ آپ دیکھیں نا، پیش رفت ہو گئی کہ جو انکوائری کمیٹی کا اعلان کیا. بات یہ ہے، وہ تو بہت ایک اور چیز ہے، جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کا استحقاق آپ اس سے نہیں چھین سکتے. پارلیمنٹ میں جو کمیٹیز ہیں وہاں حکومت کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، یک طرفہ کمیٹیاں نہیں ہوتی. تو وہاں اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر بعد میں اس پہ اعتراض تو کم، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے نا. ٹھیک، لیکن یہ بنیادی بات یہ ہے کہ آگے ہیں شبلی فراز صاحب، وزیر اطلاع. جناب بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شامی صاحب آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کا فون آ رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ جو بات کرنی ہے آپ نے فون پہ وہ ذرا عوام الناس اور ناظرین تک براہ راست آپ کر لیں فون پہ. خوش آمدید نقطہ نظر میں، فرمائیے سر. شکریہ جامی صاحب اور جامی صاحب. میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام، تو میں سمجھا کیونکہ جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے تھے وہ درست نہیں تھی. انہوں نے بنیادی طور پہ جو کمیٹی میں ڈسکس ہوا وہ یہی تھا، اور جس کا میں نے بھی ذکر کیا اور 2-4 ممبران اور نے بھی ذکر کیا کہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں انفارمیشن منسٹری سے اس کا کیا تعلق ہے ایک براڈ شیٹ کے ساتھ. اس کو متعلقہ کمیٹی اگر کرنا بھی ہے تو انٹیریئر کی اس میں سمجھ بھی آتی ہے، پی ایس سی سمجھ میں آتی ہے، یا لا منسٹری سمجھ میں آتی ہے، لیکن انفارمیشن منسٹری کا اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنا یہ اس کے ڈومین میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تو یہ بات کی، دوسری بات یہی کی کہ اس میں پھر ہم نے جو بھی اس کے کردار ہیں پھر ان کو ہمیں شروع سے بلانا چاہیے اور شروع کرنا چاہیے جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. یہ بات ہوئی تھی، اور یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ جی ان کو وہ جو کمیٹی تھی انفارمیشن کی، جتنی بھی کمیٹیز ہیں اس میں میجورٹی تو حکومت کے پاس ہوتی ہے، تو کیا وہاں کمیٹی نے یہ تجویز منظور کر لی؟ نہیں جی، دیکھیں میں تو اٹھ کے آ گیا تھا بیکاز مجھے ایک اور کمیٹی میں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا تھا.
لیکن جو میجورٹی ہے وہ چونکہ چیئر کر رہے ہیں اپنا اپوزیشن کے میں یہی جو لطیف صاحب جاوید لطیف صاحب تھے، تو اس میں بعد میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہماری پارٹی کے جو ممبران تھے اور کچھ اور ممبران نے بڑے کلیئرلی کہا کہ اس میں ہمیں نہیں انوالو ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے تو ہماری پارٹی، ہماری جو کمیٹی ہے وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتی ہے، اور جو ہے تو وہ باہر کی ایشوز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمیٹی ہے یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ چیئرمین کا فیصلہ ہے۔ یہ بالکل یہ چیئرمین کا فیصلہ ہے، اور وہ ضد تھے، وہ بلکہ میرے منہ میں بھی، میری بہاف پہ بھی باتیں کر رہے تھے جاوید لطیف صاحب کی۔ یہ نارملی یہ وہ ہوتی ہے جو آپ کی ایک دو تعریفیں کر کے اور آپ کی بات وہ خود کہہ دیتے ہیں، جو کہ آپ مگر وہ ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر چیئرمین جو تھے یا جو جن صاحب کو نومینیٹ کیا گیا جسٹس صاحب کو، اگر اس بارے میں مشورہ کر لیا جاتا اپوزیشن سے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ شامی صاحب آپ اس لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ جاوید لطیف صاحب کو ہم بٹھا دیتے یا نواز شریف صاحب کو اس کمیٹی میں بٹھا دیتے، یہ تو مقصد یہ ہے کہ اس ایشو سے تو ہماری حکومت کو اس لحاظ سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑی، اس میں بہت ہی تفصیل سے تحقیقات ہوں گی شروع سے لے کر اور آخر تک، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے جو اس میں انوالو تھے، اور آخری ٹرانزیکشن تک۔ ٹھیک، اچھا جو اس سے پہلے والا موضوع سے جڑا ایک اہم سوال رہ گیا، یعنی آپ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں آپ نے وضاحت کی کہ اس میں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ چیئرمین نیب، آپ کہتے ہیں کہ اس میں مناسب نہیں ہے، جورسڈکشن نہیں ہے اس کی۔ کیا پھر اس حق میں ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو کہ اگر وہ پی اے سی بلاتی ہے تو وہاں جائیں، یا اس پہ بھی اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلے وہاں کے ممبران کرتے ہیں، اب اتفاق سے میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، تو پھر میں صحیح شخص سے پوچھ رہا ہوں سوال سر۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ انکوائری کمیٹی ہے، جو کہ صرف اس کی نہیں ہوگی، جو جس کو جسٹس اجمل سعید جو ہے تو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں ایف آئی اے کے لوگ ہوں گے، اس میں لائرز ہوں گے، کہ پوری طریقے سے جب تحقیقات ہو جائے اس کے بعد جو ہے تو پھر جس کو بھی بلانا ہے، جس پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، ہر چیز ڈسکس ہو سکتی ہے۔ فی الحال آپ چیئرمین نیب کی کسی بھی کمیٹی میں جو طلبی ہے اس کی مخالفت کریں اس بنیاد پر؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ایک انکوائری چل رہی ہے اور آپ اس کو، یہ اپوزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بحث جو ہے تو الجھ جائے اور یہ جو ہے کسی اور طرف چلے جائے۔ یہ بات نہیں کرتے کہ یہ ایک تو ان کو جو پیسے جو نیب نے دیے اس کا تو ان کو فکر ہے، لیکن وہ اربوں روپے جو کہ ملک سے باہر لے گئے اس کی ان کو فکر نہیں ہے، وہ بھی تو عوام کے پیسے تھے نا۔ شبلی صاحب کسی روز آپ سے پھر تفصیل سے بھی ایک مکالمہ کرتے ہیں مختلف قومی معاملات پر۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، وقت کی کمی، بہت سے سوالات باقی رہ گئے۔ شاہد خان صاحب بوسٹن سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، جو بائیڈن حلف اٹھا چکے، ان کے بڑے پرجوش حامی بھی رہے، امریکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان سے سر دست بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ اب پاکستان کو کیا امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ شاہد خان صاحب آگے نئے صدر آپ کے 46 میں، ٹرمپ صاحب تو جا چکے، تو ہمارے لیے کیا ہے جی نئی انتظامیہ میں؟ شاہد صاحب کے تو ٹرمپ کے جو وہ کشنر صاحب ہیں ان سے بھی اچھے مراسم تھے، کس جگہ نہیں تھے؟ فرمائیے۔ سوال یہ ہے آپ تو ڈیموکریٹ ہیں نا جی، مگر یہ بتائیے شاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کہتے ہیں کہ جو انڈین امریکنز ہیں ان کی بڑی نمائندگی ہو گئی ہے ان کی ٹیم میں، 12-13 افراد اس میں شامل ہو گئے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہاں پر جو کرائٹیریا ہے اس کوالیفیکیشن اور کمپیٹنس، تو اس میں انڈین امریکنز بھی ہیں، پاکستانی امریکنز بھی ہیں، اور آپ کے لیے جو پاکستان سے جو ریلیونٹ بات ہے وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 2 کشمیری خواتین کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا ہے، which is a political statement of the administration، کہ جو ان کے کشمیر میں ہیومن رائٹس پہ جو کنسرنز ہیں، یہ اس کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ، جو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا 2 کشمیری خواتین کو ہائی لیول پوزیشن دینے کی ایڈمنسٹریشن میں۔ اب آپ کیا تبدیلی محسوس کریں گے؟ آپ کچھ تو شروع ہو چکی ہے تبدیلی، لیکن جی تبدیلی اگر فورن ریلیشنز کے ریفرنس سے بات کریں، سب سے پہلا جو ایشو ہے امریکہ میں وہ یہ ہے برنگنگ دی نیشن ٹوگیدر۔ تو اس وقت نیشن از ویری فریگمنٹڈ، ویری ڈیوائسو، تو جو بائیڈن کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ اور اس ایڈمنسٹریشن کا کہ اس نیشن کو
اکٹھے رکھنا. اور یہ کل انہوں نے اپنی اسپیچ میں بارہا یہ مینشن کیا کہ میں تمام لوگوں کا پریزیڈنٹ ہوں, میں ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں, میں تمام لوگوں کا پریزیڈنٹ ہوں. اور جو جینونلی ہی فیلز دیٹ, ہی بلیوز دیٹ. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ کووڈ پینڈیمک سے ڈیل کرنا, کنٹری میں اکانومی کو اپنے ٹریک پہ واپس لانا, جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کا جو نیا پروگرام ہے اس کو ایکسلریٹ کیا جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین پہنچائی جائے تاکہ ایونچولی ہرڈ امیونٹی بھی ڈیولپ ہو سکے. اور یہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کی جو اپنی سفارتکاری کی صلاحیتیں ہیں اس پر بھی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, تو کہاں سفیر نامزد ہونے جا رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا. اور لیکن ہم نے تو معلومات My name is being considered to serve as a US ambassador. Yes. جی It's a long shot. سن نہیں پایا آپ کو. میں نے کہا my name is being considered to serve as a US ambassador, but it is a long shot. It takes a while, a year and a half or something like that. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. مگر ٹرمپ صاحب جاتے جاتے خط لکھ گئے ہیں بائیڈن صاحب کو کہ حضور آپ کو پتا ہے کہ جیت تو میں گیا تھا. یہ سب سے منفرد, ہسٹوریکل, یونیک اور ریئر قسم کی یہ تو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان کا خط. ایک شریک نہیں ہوا ہے, این ان کی شخصیت کا غماز ہے یہ خط. ایک تو اس میں شریک نہیں ہوئے اوور ٹیکنگ میں, دوسرا انہوں نے کہا بھائی جیتا تو میں تھا, حرف تم اٹھا کے بیٹھے ہوئے. کیوں جی شامی صاحب, آپ اپنے میرا خیال ہے کل نیو یارک کا ایک آرٹیکل مس کر دیا, اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریکارڈ پہ 30,000 سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں, فالس سٹیٹمنٹس ہیں 30,000 سے زیادہ. جی اور سب سے بڑی فالس سٹیٹمنٹ صاحب یہ تو کسی روز پھر تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں. آج وقت ختم ہو گیا, شبلی فراز صاحب آ گئے تھے پروگرام میں, انشاءاللہ کسی روز پھر اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. ناظرین پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.